बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आज एक बड़े ही अहम मौजू पर बात करनी है। जमात ये बहुत बड़ी नेमत है और जमात को जो थाम लेता है ना उसकी नमाज और पक्की हो जाती है। और जमात के बारे में तो कैसी कैसी सुभान अल्लाह हमने फजीलतें सुनी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह तबारक व तआला हमें जमात के बारे में गोया किस तरह में इरशाद बारी मिल रहा है। अल्लाह फरमाता है वरकऊ मअर राकिईन, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। इस आयत की तफसीर में क्या हमें सुनने को मिलता है, आप सुने और ईमान ताज़ा करें कि मुफस्सिर कुरान हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं इस आयत का मतलब यह है कि जमात से नमाज पढ़ा करो, क्योंकि जमात की नमाज तन्हा नमाज पढ़ने से 27 दर्जे अफजल है। हाँ, हर मुसलमान मर्द जो अक्लमंद है, पागल नहीं है, बालिग है, नाबालिग नहीं है, आज़ाद है, गुलाम नहीं है जैसे पहले के दौर में गुलाम होते थे, और मस्जिद तक पहुंचने की ताकत रखता है, उस पर पांचों नमाजें मस्जिद में आकर बाजमात अदा करना वाजिब है। अगर बगैर किसी शरई मजबूरी के एक बार भी जमात छोड़ेगा तो गुनाहगार होगा, और कई बार जमात तर्क करेगा तो ऐसा शख्स फासिक है। अच्छा, एक अजब बात यह है, रमजान में मस्जिदें भरी हुई थी, ऐसा क्या हुआ कि रमजान के बाद नहीं आ सकते? सोचो। और जो लोग ये कहते हैं ना मैं मस्जिद में नहीं जा सकता या नहीं जा पाता, सच्ची बात ये मेरी और आपकी औकात ही नहीं है मस्जिद में ना आ सकें। अरे तुम्हें बुलाया नहीं जा रहा है, अफसोस करो कि तुम्हें ये हुक्म नहीं मिल रहा, तुम्हें इजाजत नहीं मिल रही। मस्जिद किसका घर है बताओ ना? आपके घर में आपकी इजाजत के बगैर कोई आ सकता है? बेल बजाए हजरत आपके घर में आना, आप कहें कौन है भाई, मैं तो नहीं जानता। जब मेरे और आपके घर में कोई बगैर इजाजत नहीं आ सकता, अल्लाह के घर में कैसे आएगा? खुश नसीब वो हैं जिन्हें पांचों वक्त बुलाया जा रहा है, वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं ना, उन्हें बार बार वो अपने घर में बुला रहा है, तुम्हें नहीं बुला रहा है। जुम्मे की नमाज में मस्जिद में आने वालों, हमें तो रोना चाहिए कि अल्लाह ऐसी कौन सी गलती हो गई कि मैं रोज तेरे घर नहीं आ पा रहा। आया करो मस्जिद में, अदब के साथ आया करो, शौक के साथ आया करो, खुश होकर आया करो कि मैं, अच्छा मिसाल के तौर पे आपको कोई इलाके का बहुत बड़ा आदमी, काउंसलर नहीं, चलो मिनिस्टर तो सदर वजीर आजम बुला ले, पता नहीं कितने दोस्तों को बताएंगे पता है मुझे उसने बुलाया है, हाँ मैं उसके घर जा रहा हूँ, तैयारी करके कपड़े भी अच्छे पहन के, परफ्यूम इतर लगा के। मस्जिद में कैसे आते हैं? जैसे ही कपड़े गंदे मैले वैसे ही आ गए, दुकान से उठे वैसे ही मुंह भी मैला, दांत से भी बदबू आ रही, कपड़ों से भी पसीना आ रहा। अरे किसी बड़े आदमी के घर पे ऐसे जाते हो? अल्लाह के घर में आए हो, अदब से आओ, जितना अदब करोगे उतना और नवाजेगा, तुम्हारी झोलियां भर के तुम्हें भेजेगा। एक और बात, लॉजिकली बात, आपके घर पे जब मेहमान आता है आप क्या करते हैं? तैयारी करते हैं, यार मेहमान आ रहा है, जरा अच्छी इसकी खातिर तवाज़ो करनी है, खुश होकर जाए, मेरा घर देख कर जाएगा तो जरा अच्छे अंदाज से घर को, और आने वाले को आप कोई तोहफा भी देते हैं, ऐसा ही है, चाहते हो ना मेहमान खुश होकर जाए। अरे जब अल्लाह के मेहमान बनोगे तुम्हें वो भी खुश करके भेजेगा, झोलियां भर के। अच्छे मेहमान बनना। हाँ, कुछ मेहमान आपके घर पे भी आते हैं जो शोर मचाते हैं, गंदगी करते हैं, आपके घर में ही आकर आपको ही ताने दे रहे होते हैं। बंदा बोलता है इसको नहीं बुलाना। ये जिनका दाखिला बंद हो जाता है ना मस्जिद में, आना जाना बंद हो जाता है, वो खुद ही सोचे गलती की है कोई, लगता है मस्जिद जाकर शोर मचाया होगा, मस्जिद जाकर गंदगी की होगी, मस्जिद जाकर भी मोबाइल में लगे हुए होते हैं, मस्जिद जाकर भी हंसी मजाक चल रही होती है। आपको पता है ये मस्जिद है, अल्लाह का घर है, इसका अदब कितना है। रिवायतों में आया मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है। हम तो कब्र रोशन करने आते हैं मस्जिद में और कब्र भी अंधेरा करके चले गए, क्योंकि मस्जिद का अदब वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। दुनिया वालों के घर जाओ तो बच्चों को भी समझा के जाते हैं शोर मत करना, बहुत बड़े आदमी है नाराज हो जाएंगे बच्चे, वहां बड़ा अदब से रहना, और यहां बच्चों को लाके पीछे छोड़ देते हैं। इधर तो छोड़ो काबे में छोड़ देते हैं, बच्चे घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। यही हाल किसी बड़े आदमी के घर पे करते हो अपने बच्चों के साथ। याद रखो ये बेअदबियां, ये कहीं ऐसा ना हो हमारा दाखिला ही मस्जिद में बंद हो जाए, ये हमसे छीन ली जाती है रूहानियत, ये बरकत छीन ली जाती है। रिवायतों में कुछ लोगों को मस्जिद का कबूतर कहा गया। कई खुशनसीब ऐसे हैं, ये बुजुर्गों में होंगे ऐसे माशाअल्लाह, जो पांचों नमाजें मस्जिद में रोज नजर आएंगे, मस्जिद के साथ ताल्लुक मजबूत हो जाता है इनका। क़यामत के दिन जिन खुशनसीबों को अल्लाह के अर्श का साया नसीब होगा, उस पूरी लिस्ट में एक वो शख्स भी है कि जब वो मस्जिद से बाहर जाए उसका दिल मस्जिद में लगा रहे, दोबारा कब जाऊंगा। मस्जिद से बाहर जाकर भी मस्जिद में दिल लगा रहे। इधर तो मामला ही उल्टा है, मस्जिद में आकर भी दिल बाहर लगा रहता है, बाहर कब जाऊंगा।
ختم کب ہوگی نماز؟ دعا سے پہلے ہی نکل جاتے ہیں. سوچیں تمہارا مسجد میں دل نہیں لگ رہا. جس کو ویسے میں ایک مشورہ بھی دیتا ہوں, جس کا دل مسجد میں نہ لگے نا, آنے کے بعد گڑبڑ شروع ہو جائے نا, بھاگم بھاگ, بے چینی, اس کو اپنے دل کا علاج کرنا چاہیے. یار میں اتنا برا ہوں, اللہ کے گھر میں بھی مجھے سکون نہیں مل رہا, تو پھر کدھر ملے گا؟ ہاں یہ میرے دل کا پرابلم ہے. اور علماء نے فرمایا بھی کہ مومن کی مثال ایسی ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے, فش ان دا واٹر, وہ مسجد کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. مچھلی کیسے مزے میں ہوتی ہے پانی میں, باہر نکالو تو بے قرار اچھلتی کودتی, ایسا لگتا ہے پھر پانی میں ڈالو نہ مر جائے گی. فرمایا یہ مومن کی مثال ہے. مسجد میں آئے تو سکون جیسے ٹھکانے پر آ گیا ہے. لیکن ادھر معاملہ الٹا ہے. کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے کہ فش آؤٹ آف دا واٹر ہوتی ہے, مسجد میں آ کے ہی بے چینی, بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں, امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے. ہاں ایسے بھی ہوں گے ہمارے یہاں کچھ, امام صاحب کو روک لیتے ہوں گے, حضرت 2 منٹ آج نماز لیٹ ہو گئی, آپ نے آج 1 منٹ دعا لمبی کرا دی. ارے اللہ کے, اچھا یہی 2 منٹ کا شکوہ کرنے والا بار پان کی دکان پہ آدھا گھنٹہ کھڑا ہوگا, ادھر کوئی ٹینشن نہیں. اللہ کے گھر میں 2 منٹ زیادہ کیوں گزر گئے؟ ارے نماز ختم بھی ہو جائے پھر بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ کس کے گھر میں بیٹھے ہو؟ رحمان کے گھر میں بیٹھے ہو, رحیم کے گھر میں بیٹھے ہو, کریم کے گھر میں بیٹھے ہو, دینے والے کے گھر میں بیٹھے ہو. مشکل حل کرنے جدھر سے حل ہونا ہے, جتنے تمہیں دکھ ہے نا, بیمار ہو, قرضے میں ہو, ٹینشن میں ہو, روزگار پرابلم, اولاد کا مسئلہ, رشتوں کی رکاوٹ, واٹ ایور کلیمٹی یو ہیو, سب حل اسی کے در سے تو ہونی ہے, اور اس کریم کے در پر آ کر بھاگنے کی پڑی ہے. سچ بتاؤں, کبھی کبھی مسجد کے کونے میں بیٹھ جایا کرو, اللہ سے باتیں کیا کرو. ہاں اللہ سے باتیں کیا کرو. یہ کمال ہے. یقین بتاؤں آپ کو, دنیا میں بڑے آدمی سے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا, ٹائم پہلے لینا پڑتا ہے. اول تو ٹائم ہی نہیں ملتا, مل بھی جائے تو کسی سیکرٹری کے تھرو ٹائم ملتا ہے, وہ پہلے ہی بتا دیتا ہے صاحب بہت بیزی ہیں, 5 منٹ سے زیادہ بات نہیں کر سکتے. ہاں آپ 5 منٹ بات کریں, پیچھے سے وہ آ جائے گا, سر آپ کا ٹائم پورا ہو گیا, دوسرے صاحب آ رہے ہیں. اتنا مشکل ہے دنیا میں بڑے لوگوں سے بات کرنا. مگر میں بتاتا ہوں جس نے کائنات بنائی ہے اس سے بات کرنا کتنا آسان ہے. اس خالق سے, اس مالک سے, بڑے بڑے شہنشاہوں کو شہنشاہی جس نے عطا کی ہے. میرے اور رب کے بیچ میں کوئی سیکرٹری نہیں ہے. ہاتھ اٹھاؤ اور ڈائریکٹ بات کرنا شروع کر دو. جتنی دیر کرنی ہے کرو نا بات, اور وہ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. وہ دینے کے لیے تیار ہے. ہم پکارتے, ہمیں جلدی اتنی ہے, ہمیں اس کے گھر میں چین ہی نہیں آ رہا. ارے 2 رکعت نفل پڑھ لی, کبھی تسبیح پڑھ لی, سب چلے گئے تو کونے میں اللہ سے باتیں شروع کر دی. سوچو نا, اپنی ماں سے جب آپ تڑپ کر بات کرتے ہو تو ماں سینے لگا لیتی ہے. جب اللہ سے عرض کرو گے کہ مولا پریشان ہوں, اے میرے مولا پھنس گیا ہوں, اللہ بہت گناہ ہو گئے ہیں, نہیں چھٹ رہے گناہ, مالک کسی طریقے سے بچا لے, بندہ تیرا ہوں, برا ہو گیا ہوں, تو اچھا کر دے. وہ چاہے تو سب ٹھیک ہو جائے گا نا. یا اللہ نمازوں میں دل نہیں لگ رہا, اے اللہ سجدوں کی لذت نہیں مل رہی, اللہ تلاوت کرتا ہوں تو دل چاہتا ہے بند کر دوں قرآن, میں اور پڑھنا چاہتا ہوں. اللہ آنکھیں حرام دیکھنے سے بچ نہیں پا رہی, کرم کر, میں کیسے جہنم کا عذاب سہ سکوں گا مولا. اے اللہ حرام روزی سے بچا لے, میری روزی میں برکت بولو نا جو دل میں اللہ سے, کون روک رہا ہے تمہیں؟ اور جس زبان میں بات کرنی ہے کرو. ارے وہ تو دلوں کے حال جانتا ہے, وہ تمہاری کیفیات کو دیکھ رہا ہے. اس کے گھر میں آئے ہو تو مانگو نا اس سے. ارے تمہارے گھر آ کر کوئی رونا شروع کر دے, خالی ہاتھ لوٹاؤ گے کیا اسے؟ تمہارا مہمان تمہارے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جائے اور رونا شروع کر دے کہ پریشان ہوں, تو کیا دھکے دے کے نکالو گے؟ تم بولو گے گھر کے اندر آ گیا ہے, مہمان ہے, کچھ تو کرنا پڑے گا. ارے قریب کے گھر میں آ گئے جب تم اور ادھر آنسو بہانا شروع کر دیے تو کیا خالی لوٹائے گا؟ تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ اس کے گھر میں آ کر دل سے مانگنے پر وہ کیا کیا عطا فرمائے گا. آنا جانا رکھو, تھام لو مسجد کو. علماء کہتے ہیں اگر کسی کے ایمان کو چیک کرنا ہے نا, اس کے ایمان کی اسٹرینتھ کو چیک کرنا ہے, تو یہ چیک کرو کہ وہ مسجد میں کتنا آتا جاتا ہے. اب اپنے آپ سے سوال کر لو کہ ہمارا مسجد میں کتنا آنا جانا ہے. اور پھر عشاء کی جماعت اور فجر کی جماعت, اللہ اکبر. عشاء جس نے با جماعت پڑھی آدھی رات عبادت کا ثواب, فجر با جماعت پڑھی مزید آدھی رات. علماء کہتے ہیں عشاء جماعت سے پڑھنے والا فجر جماعت سے پڑھنے والا ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات عبادت میں گزاری ہے.
خوش نصیب ہیں وہ لوگ، واقعی خوش نصیب ہیں جن کی جماعت نہیں جاتی۔ جماعت کو تھام لو۔ اب کاروباری لوگ بیٹھے، تھوڑا کاروباری انداز سے سمجھا دیتا ہوں۔ کوئی مال آپ کا بکتا ہے 10 روپے کا، ٹھیک ہے، اور یہی مال آپ حیدرآباد جا کر بیچے تو 270 روپے کا بکے گا، 27 ٹائم ملٹیپلائی ہو جائے، 1000 روپے کی آئٹم 27,000 کی بکے گی۔ حیدرآباد چھوڑو، دبئی بکے گی تو وہاں چلے جاؤ گے، 27 ٹائم، ڈبل کے لیے لوگ دنیا میں کسی ملک چلے جاتے ہیں تو 27 ٹائم ثواب ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب میں گھر میں پڑھوں تو 1، اور مسجد میں آ کر جماعت سے پڑھوں تو 27 گنا ثواب۔ علماء نے جو جماعت کی برکت بتائی نا، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سے کسی وجہ سے ایک جماعت چلی گئی، بہت افسردہ ہوئے، فرماتے ثواب حاصل کرنے کے لیے 25 بار اسی نماز کو پڑھ لیا، کہ 25، ایک روایت کے مطابق 25 ٹائم ثواب ہے، ایک روایت کے مطابق 27 ٹائم ثواب ہے۔ کہتے میں نے 25 بار اس نماز کو پڑھا۔ تو ایک دوسرے بزرگ نے جواب دیا کہ نماز تو 25 بار پڑھ لی، فرشتوں کی آمین کہاں سے لاؤ گے؟ ہاں، جب امام ولضالین کہتا ہے نا، اور آپ کہتے ہیں آمین، فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں۔ اور روایتوں کا مضمون ہے جب فرشتوں کی آمین اور کسی بندے کی آمین مل جائے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا۔ یہ جماعت کمال چیز ہے۔ ہاں، وہ جو آپ نے دیکھا معجون ہوتا ہے، کبھی کبھی حکیم جو ہے بہت ساری جڑی بوٹیوں کا ایک معجون بنا کر، ایک مرکب بنا کر آپ کو دوائی کے طور پہ دیتا ہے۔ یہ جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں، یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیبلٹس کے اندر بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں، کئی قسم کے کیمیکل، وہ سب کیمیکل جب ملتے ہیں تو آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ الگ الگ کوئی جڑی بوٹی کھا لے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا۔ علماء کہتی ہیں جب جماعت ہوتی ہے نا، اس میں کوئی نیک بھی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑا ہوتا ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، کوئی اخلاص والا ہوتا ہے، کوئی سخی کھڑا ہوتا ہے، کوئی مجبور کھڑا، کوئی بے چین کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ سب کی کیفیات الگ ہے نا۔ کوئی غریب کھڑا ہوتا ہے، کوئی امیر کھڑا ہوتا ہے، کوئی عالم ہوتا ہے، کوئی حافظ ہوتا ہے، پتہ نہیں، اور سب مل کے جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ارے سوچو کتنی آمین میں تمہاری آمین شامل ہو رہی ہے۔ میری تو قبول نہ ہوئی، لیکن میرے ساتھ جو جماعت میں شریک تھا اس کے صدقے ہم سب کی قبول ہو جاتی ہوگی۔ سمجھو یہ معجون ہے، یہ ایک مرکب ہے، یہ خوبصورت فارمولہ ہے جماعت کا۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ مظہر نہیں ملتا آپ کو۔ اچھا، لوگ کہتے ہیں یار ڈسپلن ہونا چاہیے۔ ایک تو ہمارا یہ بڑا پرابلم ہے، ہم دوسروں کے ڈسپلن دیکھ کر، ٹائم ٹیبل دیکھ کر کہتے ہیں یار ہمارے مسلمان تو کچھ ڈسپلن والے ہیں ہی نہیں۔ یورپ جاؤ تو اتنا ڈسپلن، ایوری تھنگ ٹائم پہ، ٹرینیں بھی ٹائم پہ، جہاز بھی ٹائم پہ، ان کی مثالیں ہی دے رہے ہوتے ہیں۔ مسئلہ یہ تم نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے۔ جو ریلیجن، جو مذہب ہمیں ٹائم ٹیبل کا، ڈسپلن کا، ٹائم مینجمنٹ کا درس دیتا ہے، وہ اسلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ میں الحمدللہ ساری دنیا گھوما ہوں، میں نے دنیا بھر کی ایئر لائنز اور ٹرینوں میں سفر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نام لیں اس ملک کا، لیکن سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آپ کو، وہاں پھر بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے بھی ملے گا، ٹرین ڈیلے بھی ملے گی۔ مجھے بتاؤ، آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، مؤذن وقت پہ اذان دے دیتا ہے۔ دنیا کی لاکھوں مسجدیں آن ٹائم اذان دی جاتی ہے، آن ٹائم جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ ارے 1 2 4 ٹرینیں اور پلین ٹائم پہ چلا لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہر دنیا میں رنگ و نسل کے امام اور مؤذن ہوتے ہیں، مگر لاکھوں مسجدوں میں آن ٹائم اذان ہونا، آن ٹائم جماعت ہونا۔ ارے 1 منٹ پہلے مغرب میں ہم افطار نہیں کرتے، 1 منٹ پہلے سحری بند کر لیتے ہیں، 1 منٹ بعد کھانا نہیں کھاتے۔ اتنی ٹائم مینجمنٹ دنیا میں اور کون سے مذہب میں ہے؟ ارے اسلام تو صبح و شام ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہا ہے۔ وقت ختم ہو گیا تو نماز قضا ہو جائے گی، وقت شروع نہیں ہوا تو نماز تم نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں کتنا ٹائم کا پابند کیا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر ہم اپنی لائف میں امپلیمنٹیشن نہ کریں، ورنہ ٹائم مینجمنٹ جتنی خوبصورت انداز میں اسلام عطا کرتا ہے، دنیا میں اور کوئی مذہب عطا نہیں کرتا۔ اتنا لوگوں کے دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو جایا کرو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ٹائم مینجمنٹ اور مینجمنٹ کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ٹریول کیسے ہوتا ہے۔ دنیا میں کئی آپ نے بڑے بڑے جو جس کو کہیں جلسے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ایونٹ ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 25,000 50,000، بہت بڑا ایونٹ ہو گیا 1,00,000 2,00,000۔ حج میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ 35 لاکھ 35 لاکھ لوگ ٹائم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ آج رات مزدلفہ میں گزارنی ہے تو سب نے مزدلفہ میں گزارنی ہے۔ ہاں، اب ٹائم کے ساتھ چلنا ہے۔ آج مینا میں رات گزارنی ہے تو مینا میں گزارنی ہے، عرفات میں ہونا ہے تو عرفات میں ہونا ہے۔ ایسی مینجمنٹ، اتنا ٹائم ٹیبل، اتنا ڈسپلن، سبحان اللہ۔ اتنے بجے سے اتنے بجے تک کنکری مارنی ہے تو اسی پہ کنکری مارنی ہے، لاکھوں لوگوں نے مارنی ہے۔
اسلام تو پریکٹیکلی ہماری ساری عبادتیں ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھا رہی ہیں کہ وقت کی اہمیت کیا ہے. اب بندہ نماز بھی پڑھے اور باقی کام سارے دیر سے کر رہا ہو تو قصور تو اس کا ہے. نماز تو روز ٹائم سکھا رہی ہے کہ جب نماز ٹائم پہ پڑھنی ہے تو باقی کام بھی ٹائم پہ کرنے ہیں. وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے, کسی کو ٹائم دینا ہے تو ٹائم پہ پہنچنا ہے. ایک بات تو یہ کلیئر ہو گئی. اب دوسری بات, جو مساوات کا درس ہے نا جماعت میں, اللہ اکبر, یہ سیکھنے والی بات ہے. جو لوگ تھوڑا سا کمپیریٹو ریلیجن پڑھا ہوا ہے, جنہوں نے دیگر مذاہب کے بارے میں معلومات کی ہے, میں مذہبوں کا نام نہیں لیتا, کئی مذہب ایسے ہیں جن میں الگ الگ قوموں کے الگ الگ عبادت کے ٹائمنگز ہیں. یعنی وہ ایک ہی مذہب والے لوگ ہیں مگر ایک ساتھ عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ قوم الگ ہے, اسٹائل الگ ہے, ان کی کاسٹ الگ ہے. مگر جماعت کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز ہیں. اربوں پتی بھی کھڑا ہے, اسی کا ڈرائیور بھی کھڑا ہے, بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیٹھ مقتدی ہوتا ہے اور جاب کرنے والا امامت کر رہا ہوتا ہے. وہ سیٹھ کہتا ہے پیچھے اس امام کے, ارے ایسا منظر دنیا میں کدھر ملتا ہے کہ علماء ہو, حفاظ ہو, بچے ہو, بوڑھے ہو, کسی بھی جناب رنگ و نسل سے ہو, افریقن ہو یا عربی ہو, گورا ہو یا کالا ہو, اللہ کا بندہ ہے, مسلمان ہے, وہ ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. پوری دنیا میں یہ منظر آپ کو کسی اور ریلیجن میں نہیں ملتا جو مسلمانوں کے اندر مساوات کا درس ملتا ہے, یگانگت کا درس ملتا ہے. یہ سرکار کے امتی ہونے کا احسان ہے ہم پر. ذرا سوچو, آج میں یہ کہہ رہا ہوں تو آپ کو جماعت والوں پر پیار آ رہا ہے کہ جو جماعت پڑھتے ہیں کتنے اچھے لوگ ہوتے ہیں, سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں. جب مجھے اور آپ کو یہ سن کر اچھا لگ رہا ہے, میرے رب کی رحمت کیسی برستی ہوگی. سب کھڑے ہیں لائن سے, ہیں کسی بھی رنگ سے ہیں, کسی بھی نسل سے ہیں, مالدار ہے, غریب ہے, سیٹھ ہے, نوکر ہے, مزدور ہے, عالم ہے, سب کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہیں. جب یہ منظر میرے رب کی رحمت ملاحظہ کرتی ہوگی, کیسی رحمتیں برستی ہوں گی. جماعت اپنی زندگی میں نماز کی جماعت کو مضبوطی سے تھامیے, اور نماز قضا ہونے کا تو تصور بھی نہیں ہونا چاہیے. یعنی یہ تو ہماری ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے کہ نماز بھی قضا ہو سکتی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہے. آپ اگر چاہیں گے نا نماز پڑھنا, راستے خود نکلیں گے. آپ ٹرین میں بھی پڑھ لو گے, آپ جہاز میں بھی پڑھ لو گے, آپ بس اگر چاہتے ہیں. کھانا بھی تو کھا ہی لیتے ہیں نا. میں آپ کو ایک دو ایگزامپلز دیتا ہوں, پھر بات کو کنکلوژن کی طرف لاتے ہیں. زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو پہلے زندگی میں نہیں تھی. مثال کے طور پہ کسی کو اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے تو دوائی ڈاکٹر کہتا ہے بھائی 3 ٹائم کھانی پڑے گی, شوگر ہو گئی, یہ کولیسٹرول ہو گیا, یہ فلاں دوائی نہیں کھاؤ گے تو طبیعت اور خراب ہو جائے. دوائی پہلے لائف میں نہیں تھی, لیکن اب کیا کیا, جب دوائی آ گئی تو ہم نے اس کا اپنے زندگی میں سیٹ کیا. ناشتے کے بعد کھانی ہے تو گھر والوں کو بھی بتا دیا, دوپہر کو کھانی ہے تو آفس پہ ایک ٹیبلٹ کی ڈبی رکھ دی, اپنے اسٹاف کو بھی بتا دیا بھائی ٹائم پہ یاد دلا دینا, جیب میں بھی رکھنا شروع کر دیا یار بھول نہ جاؤں. یعنی جو چیز لائف میں امپورٹنٹ ہوتی ہے ہم اس کو اپنی لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں. جس کی زندگی میں نماز امپورٹنٹ ہے نا, میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی زندگی میں نماز اتنی اہم ہے کہ نماز نہ پڑھے تو چین نہیں آتا. ایسا ہوتا ہے نا, یار نماز نہیں پڑھی ہے, ان کو تھوڑی تھوڑی دیر بعد خود ہی ریکال آ رہی ہوتی ہے, یار ابھی تک عشاء نہیں پڑھی. وہ بے چین رہیں گے, ان کو خود ہی ان کی باڈی نماز پڑھوائے گی, کیونکہ ان کو ویسے ہی چین نہیں آ رہا جیسے کھانا کھائے بغیر آپ کو چین نہیں آتا. تو ایسی اپنی زندگی کا حصہ جس دن آپ نے نماز نے بنا لیا نا تو الارم خود ہی بجے گا اندر, خود ہی آپ تیار ہو جائیں گے. پھر ایک اور بڑا مسئلہ ہے فجر کا. لوگ کہتے ہیں یار 4 نمازیں تو پڑھ لیتے ہیں, فجر نہیں ہو پاتی. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی. بڑا عجیب بات ہے, تمہاری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. کبھی ایسا ہوا کہ صبح 7 بجے کی فلائٹ اس لیے مس ہو گئی ہو کہ آنکھ نہ کھلی ہو؟ 7 بجے کی فلائٹ تھی تو رات تو سویا ہی نہیں تھا میں حضرت, خوشی کے مارے 4 بجے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا. کبھی 8 بجے صبح آفس کی کوئی امپورٹنٹ میٹنگ مس ہو گئی ہو؟ اسکول پہنچ جاتے ہیں ٹائم پہ, کالج پہنچ جاتے ہیں, نماز ہی مس ہوتی ہے, آفس میٹنگ پوری ہو جاتی ہے, فلائٹ ٹرین سب ملتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو امپورٹنس فلائٹ کی, ٹرین کی, میٹنگ کی ہے وہ امپورٹنس آپ کی زندگی میں نماز کی ابھی ہوئی نہیں ہے. ورنہ کچھ بھی ہو جائے نماز کیسے چلی جائے. جب رمضان میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں نا تو ابھی بھی نمازیں پڑھ سکتے ہیں, اور نماز کے بغیر زندگی اچھی نہیں ہے. نماز کو پتہ ہے احادیث میں کیا کہا گیا؟ الصلاۃ عماد الدین. یہ مسجد میں پلر ہے نا, عماد کہتے ہیں ستون کو, یہ ستون ہے. نماز دین کا ستون ہے. اللہ نہ کرے کوئی ستون نکال دے, عمارت کا کیا ہوگا؟ گر جائے گی نا. بغیر ستون کی عمارت گر جائے گی, ستون ہی نکال دے. ہماری دین کی عمارت کا ستون نماز کو کہا گیا.
اگر وہ ستون نکل گیا تو یہ دین کی عمارت ہی کہیں بیٹھ نہ جائے۔ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی، آج پکی سچی نیت کر کے جانا ہے۔ صدر الشریعہ کا جذبہ دیکھو، اولیاء کرام کی باتیں ہوئی ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اچھا صرف نماز نہیں، جماعت بھی قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ ہاں یہ جو برکت ہے نا، نمازیوں کی برکت، یہاں نہ جانے کون کون آتا ہوگا، اللہ کے گھر کی برکت، پھر 27 گنا ثواب۔ تو بیپاری بنو نا بھائی، تھوڑی سی زندگی رہ گئی، یہ زیادہ نیکیاں کمانی ہیں، اور مسجد میں آ کر بیٹھنے کی بھی عادت ڈالیں۔ حدیث پاک سن لیتے ہیں۔ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ با جماعت نماز پڑھے پھر اللہ پاک سے اپنی حاجت یعنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پاک اس بات سے حیا فرماتا ہے کہ بندہ حاجت پوری ہونے سے پہلے لوٹ جائے۔ کیسے اللہ تمہیں خالی لوٹائے گا؟ اللہ یہ حیا فرماتا ہے کہ کیسے بغیر حاجت پوری کیے کیسے لوٹائے گا؟ اس کے گھر میں آؤ گے تمہاری جھولی بھر کے لوٹائے گا۔ تو بس اب تو یہ کمال ہو گیا نا، ساری حاجتیں پوری کروانی ہیں تو با جماعت نماز، اور آ کر پھر دعا میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو مسجد میں آنا جانا اور با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔